बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर आज़ाद कश्मीर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर यह खसूसी प्रोग्राम आप समात फरमा रहे हैं। आज के मौज़ूआत का रन डाउन मैं आपके सामने रखे देता हूँ। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गैलानी, मरहूम भी उन्हें कहा जाता है और शहीद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कस्टोडियल वफ़ात हुई। हिंदुस्तानी फ़ौज की कस्टडी के अंदर वफ़ात भी हुई और हिंदुस्तानी फ़ौज ही की कस्टडी के अंदर उनको दफन किया गया, तदफीन की गई। उनकी तीसरी बरसी लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ बहुत बड़े पैमाने पर अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। तकरीबात का सिलसिला जारी है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी जनाब राना कासम नून साहब ने आल कश्मीर कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में, जम्मू कश्मीर हाउस में मुनक्कद की, जिसमें कौमी क़यादत जनाब सराजुल हक साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब, सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, सरदार हसन खालिद इब्राहीम ख़ान साहब और दीगर तमाम शख्सियात ने शिरकत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़राए हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ और सरदार गुल ख़ंदां और साबिक़ मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असम्बली रहे सरदार बशीर पहलवान सेंसा में ये वफ़ात पा गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा इन तीन सीनियर सियासतदानों की वफ़ात पर सोगवार है। बहुत गम का समा है। इन तीन सियासतदानों ने अपने अपने हल्का असर में लोगों के लिए काम किया, खिदमात अंजाम दी। अल्लाह पाक इन्हें जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और इनकी बशरी गलतियाँ अल्लाह मुआफ़ फ़रमाए, आमीन। यकीनन आज़ाद जम्मू कश्मीर अवाम दोस्त रहनुमाओं से महरूम हो गया है। 30 अगस्त से, जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी, इंतहाई तूफ़ानी बारिशें आज़ाद जम्मू कश्मीर के तूल व अर्ज़ में, पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में हुई। आज़ाद कश्मीर भर में सड़कें, घर, जितनी ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात थीं, सब मुतासिर हुईं। मीरपुर के सेक्टर बन खुरमा, कच्ची आबादी, F2, ढेरी रुस्तम, बहुत से मकानात, दर्जनों मकानात, कच्चे मकानात मुनहदिम हुए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। स्माहनी में मौलवी अब्दुर्रहमान नाला क्रॉस करते हुए डूबने से जाँ बहक हो गए। हम देख रहे हैं कि नॉर्थ की जानब वादी नीलम के सियाहती मुकामात पर 38 साल बाद, 38 ईयर्स के बाद अगस्त के महीने में बर्फ़बारी हुई है। रत्ती गली, पतलियाँ, बाबून वैली, मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वादी नीलम के, वहाँ पर सियाहों की आमदोरफ्त जो है अब रोक दी गई है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि मोढ़ा सदा बड़िंग भिम्बर में गुज़िश्ता शब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए। इस तसादुम में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। बहुत इस वक्त सोग का समा है पूरे इलाके में। जाँ बहक होने वालों में उस्मान बल जावेद, एहतशाम वल्द खालिद और बिलावल वल्द अनवारुल हक जो हैं, ये इनके नाम शामिल हैं। साबिक़ कायम मुकाम वज़ीर आज़म, सीनियर वज़ीर और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा जनाब साहिबजादा इसहाक ज़फ़र मरहूम की 18वीं बरसी की तकरीबात भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से जारी हैं। वैसे सरदार बशीर पहलवान की वफ़ात पर चौधरी मोहम्मद यासीन जो कि मरकज़ी सदर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर रखा है। OIC इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें भारत पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी कैदियों को भी रिहा करे और तमाम सियासी जमातों पर आयद पाबंदियाँ हटाई जाएँ। श्रीनगर में एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल में मकबूजा जम्मू कश्मीर में 7 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं और 96 से ज़ायद जो हैं गिरफ़्तार किए गए हैं। 8 कश्मीरी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, बहुत से घरों के ऊपर कब्ज़ा किया गया। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ
منایا جا رہا ہے. پوری کشمیری قوم، پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے بہادر جاں بازوں کو، مجاہدوں کو، پاک فوج کے عظیم فوجیوں کو، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرے گی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آج کے موضوعات کی فہرست آپ کے سامنے ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی انصر صاحب، بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ سابق سینئر پالیٹیشین، قائم مقام صدر رہے، وزیر رہے پیپل پارٹی کے عمران ماں جناب صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب جو ہیں، ان کی 18ویں برسی جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. بڑی نیازمندی رہی ہے صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب سے. بڑی قریبی ملاقاتیں آپ کی رہیں. اعلیٰ روایات و اقدار کے عمل شخصیت تھے، اور انہوں نے بڑی اچھی یادیں جو ہیں وہ چھوڑی ہیں. اسی طرح یہ 4 دنوں میں، گزشتہ 4 دنوں میں 3 اموات ہوئیں. پالیٹیشین جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں، اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی بحیثیت انسان اور ان کے والدین کے لیے، پورے علاقے کے لیے یہ بڑا ایک نقصان ہے، اور پورا علاقہ جو ہے وہ بڑنگ کا، بمبر کا اس وقت سوگوار ہے. تو جناب چودھری عبدالعزیز جو سابق وزیر ہیں، ان کی خدمات جو ہیں اور ان کا جو طرز سیاست تھا اور ان کی جو عوام دوستی تھی، اور پھر حویلی کو ضلع بنانے میں بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا. ان کی پہلے اسلام آباد میں نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر حویلی کوٹا میں جو ہے وہ وہاں پہ کالج گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ، اور بارش کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے. ان کے وفات کے ایک دن بعد نیلم جو ہے کیل سے جناب سردار گل خنداں، جو سابق مشیر بھی رہے، چیئرمین معینہ کمیشن بھی رہے، انہوں نے الیکشن بھی وہاں سے لڑا، اور پھر وہ پولو کے بڑے اچھے پلیئر تھے اور شکار کا بھی شوق رکھتے تھے. اسی طرح سردار بشیر پہلوان جو ہیں، وہ بھی ایک بڑے بہادر انسان اور اپنے خطے کے لوگوں کے لیے بڑے کارآمد تھے. اسی طرح انصر صاحب، آپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کی کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اگست ختم ہوا ہے، اور ان 8 مہینوں میں 7 جو لوگ ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے. 96 لوگوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، اور پھر گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے. اور یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب ستمبر ہی کے اسی مہینے میں شاید وہاں کی لوکل اسمبلی کے انتخابات پلانڈ ہیں. 18 ستمبر سے جو ہے وہ 1 اکتوبر تک وہاں پہ پولنگ ہوگی، اور وسیع پیمانے پہ ریگنگ جو ہے، پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے. جی یہ بیسیکلی یہ جو 370 جو ہے وہ اسے ریموو کیا گیا ہے مودی سرکار نے. اس کی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکثریت وہاں پہ کسی طرح اس کی توثیق کروانے کے لیے. اور رائے صاحب، جو ایک اور واقعہ ہے، مسٹر جے شنکر جو کہ ہندوستانی وزیر خارجہ ہیں، ابھی SCO کانفرنس جو یہاں پہ سربراہان مملکت کا اجلاس جو ہو رہا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹس کا جو پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اجلاس ہو رہا ہے، اس میں مسٹر نریندر مودی کو پاکستان نے دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں. تو مسٹر جے شنکر نے اس موقع پہ کل ہی گفتگو کرتے ہوئے یاوہ گوئی فرمائی ہے. انہوں نے یہ بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کے ختم کیے جانے کے بعد کشمیر کا مسئلہ ختم، اور اب ہم پاکستان سے سوچیں گے کہ بات چیت کی جائے یا نہ کی جائے. اس نازک موقع پہ یہ بیہودہ گفتگو کر کے مسٹر جے شنکر صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ انصر صاحب، اس کا پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی بڑا شدید رد عمل دیا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر میں ہمارے جو اسپیکر اسمبلی ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، پھر پیپل پارٹی کے سربراہ چودھری یاسین صاحب، اور سردار عتیق احمد خان صاحب جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ ہیں، اور دیگر جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ شدید اور پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. یہ بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ جو ہے اور یہ غیر سفارتی جو لب و لہجہ ہے، یہ اس کی جو ہے وہ شدید مذمت کی گئی ہے. اور یہ انصار صاحب، یہ کیونکہ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور
اس چیز کو ہمیشہ ہی جو ہے ہمیشہ سے پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا جو کارڈ ہے یہ مودی سرکار جو ہے اس کا استعمال کرتی آئی ہے. مطلب پہلے تو وہ دیکھیے اینٹی پاکستان کارڈ استعمال کرتے تھے, ان انتخابات میں اینٹی مسلم کارڈ استعمال کیا انہوں نے. جی تو یہ اس طرح کی جو ان کی یہ بیانات ہیں اس سے پوری دنیا واقف ہے, اور جو مودی سرکار کا مکرو چہرہ ہے وہ سب کے سامنے یہاں ہے. اور یہ جو ہے اس میں انصر صاحب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, جو انہوں نے اس کانفرنس میں جو ہے وہ بھارت کو دعوت دی, اور دوسرا جو سفارتی آداب ہیں اور جو اس تنظیم کی جو ہے وہ رکن ممالک ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے اخلاقی طور پہ پاکستان نے ایک بڑا جو ہے وہ کھلے پن کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے تو انصار صاحب ہمیشہ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ علاقائی سلامتی کے لیے, امن کے لیے پاکستان کا کردار جو ہے روز روشن کی طرح یہاں ہے. لیکن اچھا, یہاں پہ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, ہندوستان میں جو الیکشن ہونے ہیں اب یہ مقبوضہ جموں کشمیر میں روگ الیکشن, فکسڈ الیکشن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوک سبھا کے انتخابات میں کشمیریوں نے ووٹ کے ذریعے انتقام لیا, ان کا نعرہ تھا کہ ووٹ کے ذریعے انتقام لو, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس موقع پہ بھی کشمیری اتحاد کا مظاہرہ کر کے ہندوستان کو ہاک چٹا سکتے ہیں؟ انصر صاحب دیکھیں, جو پارلیمنٹ کے الیکشن تھے اور پارلیمنٹ کی جو نشستیں تھیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, اس میں آپ نے دیکھا بالخصوص سری نگر کے اندر کہ کس طرح سے جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا, اور سری نگر سے بی جے پی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا وہاں پہ امیدوار بھی کھڑا کر سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو آبادی کا تناسب ہے وہ سری نگر کی آبادی جو ہے وہ ووٹرز کے اعتبار سے زیادہ ہے, اور وہاں پہ ایک نشست کا اضافہ کیا گیا ہے جو نئی انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے انتخابی عمل اور انتخابی حلقوں میں. اور جموں کے اندر جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد کم ہے مجموعی طور پر, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ 6 نشستوں کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی بھی جو نامزدگی ہے, وہ جو گورنر ہیں وہاں پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں لیفٹیننٹ گورنر, وہ اس کی نامزدگی کریں گے. بی جے پی نے بہت کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اور جس طرح سے ریاستی جبر کا سلسلہ جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اضافی فورسز جو ہیں وہ منگوا لی گئی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کی انصار سب جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں. لوگوں کی جو وہ سرکاری ملازم ہیں وہاں پہ مسلمان, ان سے ان کی روزگار چھینے جا رہے ہیں. بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے, اور یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہاں ان میں غیر معمولی اضافہ کیا گیا ہے. اور اس طرح کے حالات کے باوجود لوگ جو ہیں وہ بہت ٹف ٹائم دیں گے. لیکن جس طرح سے پہلے وہاں ماضی میں نمائشی انتخابات ہوتے رہے ہیں, اگر وہاں پہ اس طرح کے, اور پھر انصار صاحب 40-50 لوگوں کو ڈومیسائل دیے گئے, انہیں رائٹ آف ووٹ بھی دیا گیا ہے. وہ بھی ایک تناسب کو بگاڑنے کے لیے, وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے ایک بڑا ہتھکنڈا جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے دلی سرکار وہ اس طرح کے حربے جو ہے استعمال کر رہی ہے. اور اس دھاندلی کا تمام تر جو مقصد ہے وہ ایک تو ان کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ سری نگر میں پہلی دفعہ ایک نان مسلم جو ہے وہ لایا جائے, وہاں کا بی جے پی کا بندہ لایا جائے, ویژن 43+47+ اور چل رہا ہے پرانا ان کا. سامعین, آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر, ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. موضوعات کی فہرست ہم نے آپ کے سامنے رکھی. جناب راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار, ان کا کریٹیکل انالیسز, ان کا تبصرہ تجزیہ یہ بھی آپ نے سنا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی گفتگو کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر خواتین ونگ کی کنوینئر, مرکزی کنوینئر جناب محترمہ خولا خان, خان آف منگ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی آپ چیئر پرسن بھی ہیں.
فاتح کشمیر فاتح میرپور خان آف منگ، آپ ان کی صاحبزادی ہیں. خولا خان صاحبہ، 3 بڑے لیڈرز مسلم لیگ نون کے، سابق وزیر حکومت چودھری عزیز صاحب خالق حقیقی سے جا ملے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سینئر رہنما، سابق وزیر حکومت سردار گل خنداں، وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سہنسا سے جناب سردار بشیر پہلوان، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر رہے، وہ بھی وفات پا گئے. یہ 3 بڑی شخصیات دنیا سے چلی گئیں، ایک پیپلز پارٹی سے، ایک مسلم لیگ نون سے، اور ایک جو ہیں وہ تحریک انصاف سے. کیا کہتی ہیں آپ؟ پورا کشمیر سوگوار ہے. جی انصاری صاحب، بالکل بجا فرمایا آپ نے. پورا کشمیر سوگوار ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے وہ سیزنڈ پولیٹیشنز تھے جو ہمارے لیے بالخصوص جو نوجوان، جو ہمارے ایمرجنگ لیڈرز ہیں، نوجوان جو سیاستدان ہیں، ان کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے تھے. اور بہت بڑا نقصان سیاست کا ہوا ہے، آزاد کشمیر کی قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بالخصوص ہمارے جو سب کے لیے ہی میری مغفرت کی دعا ہے، اور سب کے لیے ہی بالکل افسردہ ہوں. لیکن جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ حاجی گل خندان صاحب کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، وہ میری جماعت سے بھی تھے، اور ہمارے لیے ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے. ان کے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں، تو دل بہت رنجیدہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہماری جو سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاستدان ہیں، وہ ایک ٹیچر کی حیثیت رکھتے تھے ہم سب کے لیے. تو یہ ایک ایسا نقصان ہوا ہے جو ناقابل تلافی ہے. اللہ پاک سب کو اپنے امان میں رکھے. یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے پاس جی امانت ہے، اور واپس سب نے کرنی ہے اپنے ٹائم پہ، سب نے جانا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اچانک یوں چلے جانا وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. میری سارے جو ہمارے پولیٹیشینز تھے، جو مرحومین تھے، ان کے لیے میری مغفرت کی دعا ہے، اور ان کے ورثاء سے میں نے تعزیت کی بھی ہے، اور بارہ بھی کرتی ہوں. لیکن بس یہ اس میں کیا ہو سکتا ہے جی، یہاں بے بس ہو جاتا ہے انسان. اچھا محترمہ خولا خان صاحبہ، یہاں پہ اب ستمبر کے مہینے میں 17 سپٹمبر سے 18 ستمبر سے اللیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر وہاں کی مقامی جو اسمبلی ہے اس کے انتخابات، الیکشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے. اور یہ شدید خدشہ اور خوف ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسٹر نریندر مودی، بی جے پی سرکار وہاں پہ اپنا ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے پری پول ریگنگ کا آغاز کر چکے ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد الیکشن، یہ ڈھکوسلا؟ آپ کیا کمنٹ کریں گی محترمہ خولا خان صاحبہ؟ آزادی کے ہیرو خان آف منگ کی بیٹی ہیں آپ. جی بالکل مذمت کریں گے. ایز اے کشمیری میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جو کشمیری ہے وہ اس الیکشن کو، اس ڈھکوسلا الیکشن کو، جیسے کہ نریندر مودی خود بھی ایک ڈھکوسلا الیکشن کے تحت ہی دوبارہ سے ابھی آئے ہیں، تو اسی طرح سے وہ ان کا تو ظاہر ہے یہ وتیرہ ہی رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کشمیری اس کو بالکل نہیں مانتے. لیکن آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے وہاں پہ پہلے ہی اپنی ایک انہوں نے شروع کر دی تھی، جب 370 ایکٹ کو ختم کرنے کے بعد وہاں ہندو لوگوں کو اور ان کو لا کے آباد کر رہے تھے. ان کشمیریوں کی زمینوں پہ جن کو انہوں نے پابند سلاسل کر چکے ہیں، تو وہاں پہ اللیگل جو ہے وہ ڈومیسائلز بھی دے رہے تھے اور سب کچھ. تو یہ تو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. اسی اسٹریٹجی کے تحت ہی انہوں نے 370 اور 35 کو ختم کیا تھا، کہ تاکہ وہاں پہ زیادہ تعداد ہندو کی لائی جائے اور پھر الیکشن میں جتوایا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس الیکشن کو تو بالکل کوئی مانے گا ہی نہیں. لیکن میری ابھی بھی انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں انصاف کی، تو ان سے میری یہی درخواست ہے. درخواست تو خیر کرتے کرتے جی ہمیں 75 ایئرز ہو گئے ہیں، 77 ایئرز ہو گئے ہیں. تو لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را اس میں اپنا انٹرفیئر کرے اور
بند کروائیں اس ظلم و ستم کو. اب کشمیری کتنا اور سہ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں، لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں یہاں پہ بھی لوگ باہر نکلے اور اپنے حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر حاصل کیا. تو اسی طرح کی ہی کوئی ظاہر ہے اگر موو چلے تو تبھی کشمیری اپنا حق واپس لے سکتے ہیں. ادروائز دنیا سے تو ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ہمیں انصاف دلائیں. اچھا محترمہ خلا خان صاحبہ، میں آپ کی توجہ ایک اور اہم چیز کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا، آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گا. ابھی پاکستان میں SCO کانفرنس سربراہان حکومت جو کانفرنس ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو کانفرنس ہے یہاں پہ ہو رہی ہے اسلام آباد میں. پاکستان میں نیک نیتی کے تحت مسٹر نریندر مودی کو گورنمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے مدعو کیا، دعوت نامہ ان کو بھیجا خلوص کے ساتھ. لیکن مسٹر جے شنکر جو کہ ہندوستانی فارن منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کل ہی ایک انتہائی بیہودہ، انتہائی عجیب و غریب بیان دیا ہے. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 کے بعد کشمیر کا مسئلہ تو آپ سمجھیں حل ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے ہم نے، تو باقی پاکستان کے ساتھ سوچیں گے بات کی جائے یا نہ کی جائے. مسٹر جے شنکر کے اس بیان کو اس نازک موقع پہ آپ کیا کمنٹ کریں گی؟ جی مذمت کروں گی میں، اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو مذمت کرنی چاہیے. اور میں یہی کہوں گی دوبارہ بھی کہ نوٹس لینا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ ایک بالکل ایک جیسے ایک غنڈہ گردی انہوں نے مچا دی ہے پوری دنیا. کیوں نہیں، میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ پوری دنیا کیوں نہیں ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا، ان کو بین کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس طرح سے جس طرح سے کھلی دہشت گردی انہوں نے مچائی ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 370 ایک انلیگل ایکٹ تھا جس کو انہوں نے کر کے اور انہوں نے پھر اپنی دھونس مچا دی. اور پھر ابھی الیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ جیت بھی سکتے ہیں جس طرح سے جو حالات انہوں نے بنائے ہوئے، جس طرح مودی خود وہاں پہ جیتا ہے اس طرح یہاں بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. تو اس کا نوٹس دنیا ہی لے سکتی ہے جی. اور میں سمجھتی ہوں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے ملک کا تمام دنیا کو، دوسرے تمام ممالک کو، اور ان کو جو عالمی منڈی ہے اس میں بائیکاٹ کرنا ان کا بہت ضروری ہے، جس کی اما پہ وہ ناچ رہے ہیں کہ ان کی ایک بڑی منڈی ہے دنیا میں. تو وہاں سے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس جو الیکشن ہے اس کو مانیں گے کشمیری کوئی بھی. اچھا یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. محترمہ خلا خان صاحبہ. محترمہ آزاد کشمیر جو ہے وہ خطہ ہے جو عالمی جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے خطے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگست میں جو ہے وہ نیلم میں برف باری ہوئی اور بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کی شاہراہات متاثر ہوئیں، جنگلات متاثر ہوئے. آزاد کشمیر کے جو ہے وہ کئی جگہوں پہ لوگوں کے جو ہے وہ گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں اور کاروبار زندگی معطل ہو کے رہ گیا ہے. ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جنگلی حیات جو ہے وہ بھی بڑی متاثر ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے اسے کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ خطے کو نقصان سے بچایا جا سکے؟ جی آپ کی وساطت سے میں بھی یہی مطالبہ کروں گی حکومت آزاد کشمیر سے کہ خدارہ اس طرف توجہ دیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور ہمارے پاس ایک بہترین ایک حل ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بڑھا سکیں، وہاں پہ جو ٹورزم کو فروغ دے سکیں، ہم لوگوں کو لے کے جا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی انفراسٹرکچر کا جو حال ہے ہم مطلب کہ لے کے بھی نہیں، ہمارا کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ جانا پسند کرتے ہیں لیکن جانا ان کے لیے محال ہے. تو اس طرف تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی پرائرٹی ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک حل ہے اپنی اکانومی کو بڑھانے کا کہ وہاں ہم ٹورزم کو فروغ دیں، ہم جنگلات اپنے بچائیں، ہم اپنی سڑکوں کو بہتر کریں اور کاروباری زندگی جس کی وجہ سے رکا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آئے دن وہاں پہ سڑکیں جو ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہوتی ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں زندگی کے وہ معطل ہو جاتے ہیں. یہ آزاد پتن کی سڑک دیکھیں آپ کہ وہ
ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. پچھلے دنوں جو وہاں پہ حادثہ ہوا ہے 25 جانیں وہاں پہ گئی ہیں. تو خدا را توجہ دیجیے اس طرف. آپ دیکھیں کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. جو وہ پوسٹر تھی اس کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ کیا گیا, اور پھر سڑک کے کنارے پہ کوئی فینس نہیں ہے, اور وہ پانی جو انہوں نے روکا ہوا ہے وہ سڑک کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ کسی وقت بھی اس میں وہ جا سکتی ہے, سڑک جا سکتی ہے, اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جنگلات کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارا اتنا بڑا ایک سرمایہ کا ذریعہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے ٹورزم کو فروغ نہ دینے کی وجہ سے. تو آزاد کشمیر حکومت کو اس پہ فوری نوٹس لینا چاہیے, میں سمجھتی ہوں, اور یہ جو ہمیں ایک موقع ہے اس کو اویل کرنا چاہیے کہ وہاں سب جو حالات ہیں, جو ٹورزم کے جو ہمارے جو سڑکیں ہیں, انفراسٹرکچر ہے, ان کو بہتر کیا جائے تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کر سکے, اور لوگوں کی بے جا یہ جو جانیں گئی ہیں. اور میں آپ کی وساطت سے بالکل مطالبہ کرنا چاہتی ہوں آزاد کشمیر حکومت سے کہ جو جانیں ہماری گئی ہیں, جو ہمارے بہن بھائی وہاں شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے معاوضہ مقرر کیا جائے, کیونکہ وہ شہید کی حیثیت رکھتے ہیں بیچارے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور ریاست کو ماں ہی کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. محترمہ خولا خان صاحبہ, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا, آپ نے ہماری رہنمائی کی, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. محترمہ خولا خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ریگل ایکشن ہونے جا رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے, اور جس طرح کے وہاں کے حالات ہیں, اور جس طرح سے بھارتی وزیر خارجہ نے جو ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا, اسے آڑے ہاتھوں لیا محترمہ خولا خان صاحبہ نے, اور اس کی شدید مذمت کی. اسی طرح آزاد کشمیر میں جس طرح سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے, اسی طرح بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مالی نقصان اور جانی نقصانات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے. اس کا حل کیا ہے راجہ صاحب؟ ہم ہر سال سنتے ہیں بارش ہوتی ہے, سلائڈنگ ہوتی ہے, سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں, نئے سرے سے ٹھیکے ہوتے ہیں, پورا سال سڑکیں ٹوٹتی رہتی ہیں, بنتی رہتی ہیں. حل کیا ہے؟ انصار صاحب حل تو جو ہے وہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں ان بہتر حکمت عملی سے نقصان کو, جانی اور مالی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. دوسرا, اصل میں ہمارے یہاں جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہیں, اور اس جو ہے اسے بھی ایک اپرچونٹی بنا لیا گیا ہے اس طرح کے حادثات کو اور اس طرح کے موسم کو, کہ اسے ایک سمجھیں کہ کاروبار کی شکل اختیار کر لیا کہ ٹھیک ہے جی سڑکیں ٹوٹیں گی, نئی بنیں گی, اور اس طرح کے واقعات ٹھیکے ملیں گے, کک بیکس ملیں گی. جی ہاں, تو یہ بہت اچھی پلاننگ سے جو ہے وہ نقصان میں کمی لائی جا سکتی ہے. دنیا میں ایسے ممالک میں نے راجہ صاحب سنے ہیں جہاں پہ ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں. جی جی, ملائیشیا دیکھ لیں, وہاں پہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں. انڈونیشیا دیکھ لیں. لیکن ان ملکوں کے اندر انہوں نے پلاننگ ایسی کر رکھی ہے کہ کبھی بھی چیزیں ان کی خراب نہیں ہوتی. جی جی, یورپین ملکوں میں آپ خود رہے ہیں, برطانیہ میں کم بارشیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں جی, دنیا میں انصار صاحب سب سے زیادہ زلزلے جو ہیں جاپان میں آتے ہیں. جی, اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ سیکھا ہے, ان حکومتوں نے, ان اداروں نے, ان لوگوں نے, اور وہاں پہ اب اس طرح کی تعمیرات کی جاتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ زلزلوں سے لوگ نہیں مرتے بلکہ ناقص تعمیرات کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. انہوں نے اپنی عمارات جو ہیں, جو دستیاب آلات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنی تعمیرات جو ہیں وہ کی ہیں, اور اب وہاں پہ کوئی زلزلہ آنا کوئی ایسی عجوبے یا چنبے کی بات نہیں ہے. وہ اس نقصان سے لوگ بچ جاتے ہیں, جانی نقصان کم ہوتا ہے, مالی نقصان کم ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بلڈنگ کوڈ جو ہیں 2005 کا جو خوفناک صدی کا بہترین زلزلہ آیا, اس میں کتنی جانی نقصان ہوا, کتنا مالی نقصان ہوا. بلڈنگ کوڈ متعارف کروائے گئے, اور اسٹیل سٹرکچر جو ہے اس کی ڈیزائننگ جو ہے اس کی تبدیلی کا کہا گیا, لیکن نقشے جو ہیں ان کے مطابق کوئی ہمارا ادارہ امپلیمنٹ کروانے والا نہیں ہے. لوگ بھی جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں, اور انہیں اپنی جانیں عزیز نہیں ہیں, اور وقتی فائدے کے لیے جو ہے وہ اپنی مرضی کی تعمیرات کر لیتے ہیں, اور
ادارے بھی جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے ہیں. بے شک اور فرمایا آپ نے. ہم نے بالکل نہیں سیکھا جو ہے وہ زلزلے سے اور ان حادثات سے. جی اب ہم جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں فلیگ شپ پروگرام FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. نیکسٹ مہمان کو پروگرام میں لیتے ہیں اور ان کی گفتگو کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت انتہائی اہم شخصیت، سیاسی اور سماجی شخصیت، سوشل ایکٹیوسٹ محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے. آپ کا میں کمنٹ چاہوں گا. 3 بڑے رہنما، بزرگ سیاستدان، سردار حاجی گل خنداں صاحب وادی نیلم سے وفات پا گئے. اسی طرح سردار عزیز صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے، جو کہ مسلم لیگ نون کے وزیر رہے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اور پیپلز پارٹی کے رہنما سہنسا سے الیکشن لڑا کرتے تھے سردار بشیر پہلوان، سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان، بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. کشمیر اداس ہے، سوگوار ہے. 3 سینئر لوگ ہم سے بچھڑ گئے. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ جو پچھلا ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں 3 بڑے رہنماؤں کا اور 3 مختلف پارٹیوں سے جن کا تعلق تھا ان کا چلے جانا ایک ساتھ جو ہے وہ ایک سیاسی خلا ہے. یقیناً جتنے بھی سیاستدان اپنی زندگی آتے ہیں یہاں پہ عوام کے درمیان ان کی خدمت کے لیے اور سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کا حصہ رہتے ہیں، وہ ایک خود itself ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. وہ خود itself ان کے اندر یونیورسٹیاں اور ایک علم کا ایک خود کا خزانہ، تجربے کا خزانہ بن رہا ہوتا ہے. گل خنداں صاحب اپنی تاریخ میں ایک اپنی زبردست اسٹینڈنگ اپنے علاقے کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر. تو یہ ساری وہ چیزیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ ہر سیاستدان جس نے ابھی اس ملک میں ایفرٹ کر رہا ہے وہ اگر اپنی ایک سانِ حیات لکھ کے چلے جائے جس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آنے والے سیاسی طالب علم ہیں ان کے لیے کچھ پڑھ کے کچھ رہنمائی ان کے تجربے کی روشنی میں ہوگی. یہ پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی تمام ان سیاسی لوگوں کو کہ جو اپنا سیاست میں کردار نبھاتے ہیں، خدارا آپ اپنے آنے والے نسلوں کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے جتنے بھی تجربات، سیاسی تجربات ہیں، ان کو قلم بند ضرور کرنے چاہیے. پھر لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتاب کو وقت دے سکیں، مگر وہ ایک ادبی بیٹھک ضرور رکھتے ہیں جس میں اگر کسی ایک شخص نے ایک کتاب پڑھی ہے تو وہ اس کتاب کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ ضرور باقی لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے گا، جس میں اس کتاب کا کریکٹر پتہ چل جائے گا. تو اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آج ہم یہ پیغام دے کر بھی کچھ اس طرح کا انیشیٹو لے سکتے ہیں. اچھا محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ، اب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں ہندوستانی اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر اس ستمبر کے وسط میں وہاں کی جو اسمبلی ہے اس کے انتخابات کا پروسیس شروع ہو رہا ہے جو 1 اکتوبر تک جاری رہے گا، اور پری پول ریگنگ کا سلسلہ ابھی سے سٹارٹ ہو چکا ہے. اور مسٹر مودی جو ہیں وہاں پہ ایک ہندو وزیر اعلیٰ یا BJP کا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ تیار کر رکھی ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں جبکہ لوک سبھا کے الیکشن میں کشمیریوں نے کہا کہ ووٹ کے ذریعے انتقام لو، اور انہوں نے انتقام لے لیا. مودی اور مودی نواز جماعتوں کو انہوں نے شکست دے دی. عمر عبداللہ شکست کھا گئے، محبوبہ مفتی ہار گئیں، اور جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جیت گئے. آپ کیسے دیکھتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اب؟ جی بالکل، میرے خیال سے ایک بڑی الارمنگ سچویشن تھی مودی گورنمنٹ کے لیے، بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی جب انجینئر رشید جیسا بندہ جیل میں بیٹھا 5 سالوں سے، جس نے کمپین ہی نہیں کی اور وہ جیت گیا، اور باقی لوگ جو ان کے اتحادی رہے پوری طرح سے طاقت کے نشے میں انجوائے کرتے رہے پرویلیجز، اور وہ ہار گئے. تو مودی حکومت نے اس کے بعد جو اپنے جو آپریشنز تھے چیلنجنگ قسم کے، وہ ذرا بہت اس چیلنجز کے بعد اسپیڈ اپ کر دیے تھے، جن میں سب سے بڑا سلسلہ یہ تھا کہ فوراً چھاپا چھاپی شروع ہو گئی تھی، نیو ڈومیسائلز کی لوگوں کو آباد کاری کرنا، کشمیریوں کو وہاں سے نکالنا. اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے بینگ کشمیری ہماری آئیڈینٹی کے لیے، وہ اس وقت یہی ہے کہ جو 40 لاکھ نئے ڈومیسائل جو ہیں 2019 سے لے کے 2024 تک چھاپے گئے تھے اور لوگوں کو آباد کیا گیا تھا،
ان میں کہیں زیادہ اور اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-4 مہینے میں. تو اب ہمارے لیے مشکل یہ ہو جائے گا کہ کشمیریوں جن کے پاس کشمیر کی شناخت، جن کا DNA کشمیر کا رچا بسا ہے، ان کو اس وقت یہاں سے پہلی سے مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہجرت کر جائیں، چاہے وہ روزگار کی تلاش میں ہوں. ان کی زندگیاں اتنی عذاب کر دی جائیں گی، اور جو یہ اتنے نئے ڈومیسائل چھاپے جانے گے وہ لوگ نئے آ جائیں گے کہ جو کہ کشمیر کے اندر برش بس جائیں گے، جن کو BJP بھی، جن کو ہندوستانی گورنمنٹ، ہندوستانی کانسٹیٹیوشن، ہندوستانی ڈیموکریسی کے شیلٹر، سو کال شیلٹر میں پنپیں گے، جئیں گے اور بہت سہولیات کے ساتھ رہیں گے، مگر ایک کشمیری جو کہ ہزاروں سالوں سے اپنی شناخت لیے اس خطے میں رہ رہا تھا، اس کو نقل مکانی کے لیے مجبور کر دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے اس وقت انٹرنیشنلی. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ابھی میں عراق گئی تھی، وہاں پہ جتنے بھی بڑے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریکویسٹ کی کہ جب تک یہ چیز ہوتی رہے گی، میرا خیال ہے کہ جیسے فلسطینیوں سے فلسطین کی زمین چھین لی گئی ہے، تو خدا نخواستہ وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے جب کشمیریوں سے بھی کشمیر کی زمین چھین لی جائے. محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ، یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. محترمہ، آپ کی اللہ نے آپ کو بڑی جو ہے وہ سوچ اور فکر اور علم سے نوازا ہے. ہم جس خطے میں رہتے ہیں آزاد کشمیر، یہ عالمی ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں بری طرح سے اس کی زد میں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اگست کے مہینے میں جو ہے نیلم میں برف باری ہوئی ہے. جنگلات جو 1947 میں جس بڑی تعداد میں تھے اس میں اضافے کے بجائے جو ہے وہ بڑی کمی ہو رہی ہے. بارشیں جو ہیں وہ حد سے زیادہ ہو رہی ہیں. جنگلی حیات جو ہے وہ دن بدن سکڑ رہی ہے اور وہ غیر محفوظ ہے. ٹریفک حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اس میں. تو اس حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو اور ہمارے جو حکمران ہیں یا پالیسی ساز ادارے ہیں انہیں کیا ان کی رہنمائی کریں گی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم مدعے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو تھوڑی سی کہنا چاہوں گی، جہاں پہ ماحولیاتی تبدیلیاں جن جگہوں پر زیادہ آ رہی ہیں، اگر ہم ان کا پس منظر دیکھیں تاریخ کے اندر، مطلب میں بہت زیادہ لمبی تاریخ نہیں بیان کروں گی، صرف آج سے 19 سال پہلے جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا، اس کے بعد سے ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ جیسے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز کی تعداد میں بالکل بھی اگر اضافہ نہیں ہوا ہے تو کمی بھی نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہمارے جو ارد گرد کے انسان ہیں ان کی سوچ کے اوپر آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز سے سٹارٹ ہونے والی نیچرل ڈیزاسٹر سے سیکنڈ سٹارٹ ہونے والی مینٹل ہیلتھ ایشوز جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں بنائے گئے، لوگوں کو ایک افراتفری کے اس میں چھوڑ دیا گیا. میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو صرف اس چیز کی اس وقت فکر تھی کہ ہم گھر بنا لیں اور پیٹ بھر لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ تمام لوگ بھول گئے کہ ہماری ایک ایز اے انسان جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے اس زمین کے اوپر، اور وہ ہے کہ خدا نے اگر ہمیں اس زمین پر اترا ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور جاندار ہیں جن میں ہمارے درخت سے لے کے پرندے، چرند، ہر کیڑا مکوڑا جو ارد گرد ہمارے نظر آتا ہے. ظاہر ہے خدا نے جب یہ کائنات بنائی ہے تو ہر چیونٹی کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ آج کا آپ یہ لکھ لیجئے، جس خطے میں نیچرل ڈیزاسٹر آیا ان کی ریہیبلیٹیشن پروگرام، ان کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ایڈریس نہیں کیے گئے، تو وہ جگہیں 20 سالوں کے بعد، 40 سالوں کے بعد اس قدر تباہ ہو جاتی ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ صفحہ ہستی سے دوبارہ مٹنے کے لیے قدرتی طور پہ اس طرح سے آپ کو تیار لگتی ہیں. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. آج سے 10 سال پہلے سے ہم بار بار اس چیز کو چیخ رہے تھے، حکومتی اداروں کی طرف بھی توجہ دلا رہے تھے، عام انسانوں میں بھی اویئرنیس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول، خاص طور پر چرند پرند اور درختوں کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ دوبارہ تباہی کے اس دہانے پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے جس سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. آج جو کلاؤڈ برسٹ
نیلم ویلی کے اندر ہمیں سب سے زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ اچانک سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، نالے چڑھ جاتے ہیں اور وہ بالکل سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ 20 سالوں سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی. کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، بہت اکا دکا کبھی سیلاب آئے ہوں، وہ بھی مونسون کے ٹائم میں، تو وہ ایک الگ چیز تھی. مگر یہ ہے کہ یہ ہمیں آج حبیب اللہ صاحب، یہ میری آپ کی جنید انصاری صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری لوگ بات سن رہے ہیں، چاہے ہم 2 لوگوں کے درمیان میں بیٹھے، چاہے 4 لوگوں کے یا 20 لوگوں کے، مگر یہ ہے کہ یہ اویئرنیس دینا ہمارا کام ضرور ہے. میں گورنمنٹ کے اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گی. ظاہر ہے میرے پاس جنید انصاری صاحب اور راجہ حبیب اللہ صاحب کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے، مگر گورنمنٹ کے لوگ جن کے پاس ریسورسفل ہیں، ان کے پاس ہالز ہیں، ان کے پاس لوگوں کو بٹھانے کی کیپیسٹی ہے، بلانے کی کیپیسٹی ہے، ایڈریس کرنے کی کیپیسٹی ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کیپیسٹی ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اشتہار چلائیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کی یہ چرند پرند اور درخت نہیں ہوں گے تو آپ کی ایگزسٹنس بھی جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گی، آپ بھی ایگزسٹ نہیں کریں گے. محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ، قیمتی وقت عنایت فرمایا، آپ نے رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان کی گفتگو کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ نے. نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئر پرسن ہیں. سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کے ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کا بیشتر وقت گزرا، ان سے آپ نے سیکھا، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا. 3 بزرگ سیاستدان ہمیں چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے. سردار گل خنداں نیلم سے، PTI سے ان کا تعلق تھا. چودھری عزیز صاحب مسلم لیگ نون سے، حویلی فارورڈ کوٹا سے آپ کا تعلق تھا. اور اسی طرح سردار بشیر پہلوان صاحب سہنسا سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا کرتے تھے، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بھی رہے. کیا کہتی ہیں، پورا کشمیر اداس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلے تو جو مرحومین ہیں، جو سابق ممبران اسمبلی اور وزراء، سردار بشیر پہلوان صاحب، سردار گلہندہ اور گلہندہ صاحب اور چودھری عزیز صاحب، جن کی جو ہے وفات کی خبر چونکہ آج 1 ہفتے سے یکے بعد دیگرے ہمیں ملی، جو کہ بڑی دکھتے خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جو عوام کے لیے یا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو خدمات ہیں وہ بالکل عوام کو یاد رہنی چاہیے. اور میرے خیال میں ایسی شخصیات کا چلے جانا، دنیا سے چلے جانا ایک بڑا خلا چھوڑ جاتا ہے. ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ خلا جو ہے رہ گیا ہے، اللہ پاک اس کا نعم البدل ان لوگوں کو عطا کرے. اچھا محترمہ نبیلہ ارشاد خان صاحبہ، آپ جموں کشمیر کے حوالے سے، چونکہ آپ کی پارٹی کا نام بھی جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جمہوری رویوں پہ آپ یقین رکھتی ہیں. ہندوستانی انلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت مسٹر نریندر مودی وہاں پر BJP کا ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. 17-18 ستمبر سے الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ نبیلہ صاحبہ کیا کمنٹ کریں گی مقبوضہ کشمیر کی اس صورتحال کے اوپر؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ڈیموکریٹک روایات کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اس کی جو بیسک انگریڈینٹس ہیں اسی کو اگر آپ پورا نہیں کرتے تو کہاں کی ڈیموکریسی ہے. ایک طرف آپ نے 12 لاکھ فوج کھڑی کی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ ڈکوسلا انتخابات کرا کے من چاہے جو ہے لوگوں کو آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو کسی صورت 76 ایئر سے کشمیریوں نے نہیں مانا. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے انتخابات نہیں، بلکہ یہ ایک ہتھ کنڈا ہے جسے کہ مودی اور ہندوتوا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا قبضہ جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا رہی ہے، جو کہ کسی صورت قابل قبول کشمیریوں کے لیے بھی نہیں ہے. اور دنیا کے اندر جو بھی جمہوری قوتیں ہیں وہ کسی صورت بھی
اس کو تسلیم نہیں کریں گے. محترمہ نبیلہ ارشاد خان صاحبہ، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. محترمہ، جس طرح کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ جس بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گھر گھر جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ابھی 8 ماہ میں جو ابھی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں جو ہے وہ 7 کشمیری جو ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے، 96 جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے، اور جو گھر گھر تلاشیوں کا سلسلہ ہے، یہ 186 جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں گھروں میں. ملازمین جو ہیں وہاں پہ انہیں برطرف کیا جا رہا ہے. جو وہاں پہ کے انتخابی حلقے تھے، جو سری نگر میں 1 نشست کا اضافہ کیا گیا، جبکہ جموں میں جہاں ہندوؤں کی آبادی جس ایریا میں زیادہ ہے وہاں 6 نشستوں کا وہاں پہ اضافہ کیا گیا ہے. بے شمار لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ڈومیسائل دے دیے گئے ہیں. وہاں جو 370 تھا، جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ جموں کشمیر کی، وہ 5 سال سے ختم کر دی گئی ہے. ایسی صورتحال میں جب کہ ایک مقبوضہ جموں کشمیر ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں اور ایک قانون دان بھی ہیں. آپ اقوام متحدہ کی جو ریزولیشنز ہیں کشمیر پر پاس، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ ہے، اس کے تناظر میں جو ہے موجودہ حالات میں کیا رائے دے گی کہ کیا جو ہے وہ کشمیریوں کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس صورتحال کے اندر کیونکہ کشمیر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آزادی کی جو جدوجہد ہے وہ 76 سالوں سے لوگ اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہندوستان ہے وہ کسی طور کے اوپر کشمیر کے لوگوں کو ان کا اعتماد حاصل نہیں کر سکا. کیونکہ جیسے آپ نے اپنی سوالات میں کافی ساری چیزیں مینشن کی ہیں کہ جب آپ ایک طرف تو اتنی بڑی تعداد میں فوج کشی کے ذریعے لوگوں کے اوپر جبر کریں، لوگوں کو ہراساں کریں، لوگوں کو شہید کریں، خواتین کی بے حرمتی کریں، بچوں کو اندھا کریں، بچوں کو جو ہے ٹارچر سیلز میں لے کے جائیں، اور اس طرح کی بے شمار جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں، اور دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں. ایک طرف تو آپ نے ایک بڑی تعداد جتنے ایکٹیوسٹ ہیں وہاں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، سیاسی قیادت کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے. جی نبیلہ شاہ خان صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت یہ بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. جی تھینک یو ویری مچ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے. جی انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. آج ہمارے جو پروگرام تھا اس میں آزاد کشمیر کے 3 بڑے پالیٹیشنز جو ہیں ان کی 4 دن میں 3 پالیٹیشنز جو ہیں ان کی جو ہے وفات، پھر مقبوضہ جموں کشمیر کے انتخابات، اور آزاد کشمیر میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اور برسات سے جو بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا، حادثات میں جو نقصان ہوا، اس پہ آج ہمارے ساتھ محو گفتگو تھی محترمہ خولا خان صاحبہ، اسی طرح محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ، اور اسی طرح جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ہمیں انصار صاحب اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی سامعین، آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر آزادی حاصل کرے گا، اور ہندوستان کے نیفیریس ڈیزائنز جتنے بھی ہیں وہ ناکام ہوں گے. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.